अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक बहुत ही डायनामिक खातून से, जिसकी सारी ज़िंदगी तालीम और तरबियत में गुजर गई। बच्चों को पढ़ाते, फिर इंतज़ामी सलाहियतें उनकी काबिल दीद हैं और बहुत ही यूँ कह लें कि ओढ़ना बछौना ही उनका एजुकेशन है। एक बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट, माहिर तालीम, वाइस चांसलर GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, प्रोफेसर डॉक्टर ज़िल्ले हुमा नाज़ली। वाइस चांसलर साहबा के घर पहुंच चुके हैं, आइए आपको लिए चलें। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया हमें। और आज व्यूअर्स जान सकेंगे कि फैसलाबाद की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो खालिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड है ख़वातीन के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एक बहुत बड़ा तालीमी अदारा जिसकी सरबराह जो हैं मैडम वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़िल्ले हुमा नाज़ली, उनके साथ आज का हमारा जो प्रोग्राम है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैडम के बारे में आपको मैक्सिमम चीज़ें बता सकें कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह होते हुए वो पहुँची यहाँ तक। वो PhD हैं केमिस्ट्री में, तो बहुत मुश्किल समझा जाता है ये सब्जेक्ट, इसके बारे में भी जानेंगे उनसे। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी पैदाइश कहाँ की, पैदा कहाँ हुई? मैं रावलपिंडी होली फैमिली हॉस्पिटल में पैदा हुई। मेरे फादर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर थे, DFO, तो उनकी पोस्टिंग चूँकि उन दिनों पिंडी में थी, तो मेरी बर्थ प्लेस एक्चुअली पिंडी है। तो फिर बाकी तालीम कहाँ, कब फिर कहाँ उसके तक हासिल की? जी, चूँकि उनकी पोस्टिंग्स बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं तो एजुकेशन बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। फिर चूँकि हमारा जो फैमिली सिटी है वो फैसलाबाद ही है, तो फिर मेरे फादर ने बेहतर समझा कि हम लोगों को फैसलाबाद सेटल कर दें ताकि हमारी एजुकेशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए फिर मेरी अर्ली स्कूलिंग सारी सीक्रेट हार्ट स्कूल फैसलाबाद से हुई है। आपने ग्रेजुएशन इसी इदारे से जी, की? मैं इसी इदारे की अलुमनाई जब ये कॉलेज था गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन मदीना टाउन फैसलाबाद, मैंने इसी से FSC की, यहीं से BSc किया। और यूनिवर्सिटी में भी उसके बाद मैंने MSc के लिए MSc मैंने यूनिवर्सिटी में चली गई, MSc मैंने वहाँ से की, MPhil मैंने वहाँ सब किया विद डिस्टिंक्शन। उसके बाद पंजाब में PhD। और फिर उसी अदारे में अब आप वाइस चांसलर हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट मैंने उस वक्त जब ये कॉलेज था, मैंने एज अ लेक्चरर यहाँ पर ज्वाइन किया था। यहीं पर फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुई थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, यहीं पर मैं एसोसिएट प्रोफेसर हुई थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। चूँकि कॉलेज में प्रमोशंस होती हैं रेगुलर, लेकिन मैंने प्रमोशन अवेल नहीं की। मैंने सारी सिलेक्शंस के थ्रू, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मैंने सारे स्टेप्स जो है बिफोर टाइम जो है वो मैंने सारे अवेल किए। व्हेन आई वाज एसोसिएट प्रोफेसर in 2013, the college was upgraded to university. Then there was option in the act कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैंने कॉलेज को छोड़ के फिर यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर लिया। मैडम, बचपन कैसा था? आज जब बच्चे शरारतें करते होंगे, कोई टाइम की पाबंदी नहीं करते या और कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो आपको बड़ा गुस्सा आता होगा, लेकिन स्कूल कॉलेज का दौर कैसा था आपका? आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एक्टिव, लेकिन मैं वो जो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं उस टाइप का बच्चा नहीं था। मतलब एक्टिव था, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना। मेरे फादर, मैं बहुत अपने फादर से इंस्पायर हूँ, तो उनकी ट्रेनिंग इस तरह की थी कि बच्चे हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, सब काम करें। आई वॉज़ डिबेटर थ्रू आउट माई करियर, मतलब स्कूल से लेके स्पोर्ट्स में आई वॉज़ वेरी एक्टिव। आई वॉज़ कैप्टन ऑफ 2 टीम्स। डिबेटर भी, स्पोर्ट्स पर्सन भी? जी, मैं नेटबॉल टीम थी हमारी स्कूल की, उसकी कैप्टन भी थी। उसके बाद बल्कि हमारे सीक्रेट हार्ट में ड्रम बीटिंग भी होती थी, मैं उसकी भी कैप्टन थी। मैंने वो ड्रम बीटिंग भी की हुई है, यानी म्यूज़िक वाला पोर्शन भी किया हुआ है। घर में जब कभी कोई किसी बच्चे की शादी होगी तो मेरा ख्याल फिर बाहर से शायद ना बने। बस वो चूँकि मुझे ये था कि मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करूँ। टीचर्स कोई बहुत जो याद हो कि बहुत अच्छा टीचर? बहुत अच्छे। स्कूल में जब हम लोगों ने शुरू में ज्वाइन किया तो उस वक्त मेजॉरिटी जो थी वो सिस्टर्स की थी, जो कि इटालियन थी। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली फिर वो लोकल भी कम्युनिटी आ गई, लेकिन उसमें हमारे लोकल टीचर्स होती थी। मिस ज़िक्रिया होती थी स्कूल में, मिस रिफ़त होती थी,
پھر ہمارے 2 سر تھے، سر شوکت صاحب ہوتے تھے، سر صدیق ہوتے تھے. دے ور نوٹیبل ٹیچرس. خاص طور پہ جو اگر میں ان میں کروں تو سسٹر گیبریل اور سسٹر جرینا ور دا 2 سسٹرس. اور ان سے میں اسکول میں نے ان لوگوں نے ہماری بہت گرومنگ کی ہے. آپ کا جو دور تھا میڈم، جب آپ ایک اسٹوڈنٹ تھیں اور آج کے اسٹوڈنٹس کو جب دیکھتی ہیں تو کتنا فرق نظر آتا ہے آپ کو ان کے رویے میں، ترجیحات میں، ان کی پنکچویلٹی اور دوسرے جو ایمبیشس جو ایمز ہوتے ہیں انسان کے اس کو اچیو کرنے کے لیے جو جوش، جذبہ، پیشن، وہ سیم ہے؟ نہیں، وہ بہت ڈیفرینٹ ہو گیا. میں نے ابھی آپ کو اسکول کا ذکر کیا. جب میں کالج میں آئی، اللہ انہیں سلامت رکھے، میری ابھی تک ٹیچرس ہیں. مسز کنیز اقبال مجھے کیمسٹری ہی پڑھاتی تھیں. پھر یہیں پر مسز ثریا ارشاد تھی. دے ور ویری ایکسیلنٹ ٹیچرس. یونیورسٹی میں گئی تو ڈاکٹر ارشد صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، ہی واز نیشنل ڈسٹنگوشڈ پروفیسر. ڈاکٹر چغتائی صاحب، ابھی اللہ انہیں سلامت رکھے ڈاکٹر جاوید عزیز اوان صاحب ہیں. ابھی اس سٹیج پہ بھی آ کے ڈاکٹر صاحب سامنے آ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں بیٹھوں گی تو یہ جو ہے نا وہ اچھا نہیں فیل ہوگا. کیا بات، تو یہ بڑا ایک وفاداری، رکھ رکھاؤ، اور بچوں میں بڑا بڑوں کا بڑا ادب اور احترام، اب تو نہیں ہے. ہوتی تھی. اب ٹیچر پاس سے گزر رہا ہوتا ہے، بچے دھیان ہی نہیں کرتے کہ ٹیچر جو ہے وہ پاس سے گزر رہا ہے. پاس سے گزر رہا ہے، اور جو اگر وہ شرارتیں کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو جاری رکھتے ہیں اور منع بھی کریں تو مائنڈ کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا کہوں گی والدین کا بھی قصور ہے. پہلے ہمارے والدین نے پہلی چیز ہی یہ بتائی تھی کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے. اس میں ٹیچرز ہوں یا کوئی بھی بڑا ہو، راہ چلتا بڑا بھی بے شک ہو. لیکن اب ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا، وہ بھی ہم ود ڈیو اپالوجی کہ ہم بات یہ کرتے ہیں، اس کو کانفیڈنس کا نام دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا بولڈ ہے، بچہ بڑا بولڈ ہے، اسٹیٹ فارورڈ ہے. تو ہم تھوڑا سا بچوں کو نا گھر سے ہی بدتمیز ذرا بنا رہے ہیں. وہ پھر آگے لائف لانگ جو ہے وہ وہی والا پروسیس جو ہے وہ چلتا ہے. میرے خیال میں یہ تھوڑا سا نا پیرنٹس پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور اساتذہ کرام پہ بھی. اور آپ سمجھ لیں کہ یہ دونوں جو ہیں اپنی ذمہ داری میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا لوپ ہول ہے. اگر ہم اس کو امپروو کریں تو جو مورل ویلیوز ہیں نا، وہ ٹھیک ہے آپ ایجوکیشن لیں، ساری تعلیم لیں، لیکن جو مورل ایتھیکل ویلیوز ہیں نا وہ پرائمری ہونی چاہیے. اس کے بعد ساری چیزیں سیکنڈری ہوتی ہیں. جس شخص نے تعلیم لے لی ہے لیکن اس کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے، میرا خیال اس تعلیم ادھوری ہے، اس کا فائدہ کوئی. یس، یعنی تعلیم اور تربیت، ہاں جی، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں تو فائدہ. ناشتے کی میز ہے پروفیسر ڈاکٹر ذل ہما نازلی، وائس چانسلر گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد، اور ان کے ساتھ ان کی سسٹر ہیں. ان سے جانیں گے کہ میڈم کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں، اور پھر ان کی کھانے پینے کی عادات جو ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. میڈم، ناشتے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ میں ہمیشہ سے ناشتہ چور جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہیں. جب تک ہماری اللہ جنت نصیب کرے والدہ زندہ تھیں تو وہ صبح ایک دودھ کا گلاس تیار کر لیتی تھی میرے سے، اور پورے گھر میں وہ میرے پیچھے پیچھے لے کے پھرتی تھیں کہ 1-2 سپ جو ہے وہ جانے سے پہلے اسکول، کالج، یونیورسٹی ضرور لے لیں. تو اب بھی میں بہت جو ہے وہ کوشش کرتی ہوں کہ لائٹ ناشتہ لوں، لیکن کبھی کبھار ونس ان اے منتھ جو ہے وہ پھر ایک اچھا سا بھرپور جو ہے وہ ناشتہ. کیا وجہ ہے آپ بہت ہلکا پھلکا ناشتہ کیوں کرتے ہیں؟ ناشتے کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ بڑا ہیوی ہونا چاہیے، یہ صحت کے لیے. بس شروع سے یہ تھوڑی سی ڈنر اچھا کرتی ہیں، لنچ اچھا کرتی ہیں؟ لنچ زیادہ اچھا. آئی پریفر ٹو ہیو اے سالڈ لنچ. ناشتے میں پسند کیا ہے آپ کو؟ مجھے آملیٹ اور ساتھ سلائس. میڈم ویسے آپ کی صحت دیکھ کے لگتا نہیں میں ویسے آپ سے زیادہ بلکی ہوں، لیکن آپ لگتا نہیں ہے کہ اتنا تھوڑا کھاتے ہیں. میں اس میں اگر ان آفیشلی بتاؤں، اس صحت کا سارا راز فزی ڈرنکس میں ہے. میں وہ اب تو بہت کم کر دی ہیں، لیکن روٹین میں وہ بہت زیادہ لیتی ہوں. میرا سارا کا سارا ایٹیبلس میری زیادہ نہیں، اس کی وجہ سے میرا ویٹ گین ہوتا ہے. بٹ یو آر گریسفل ماشاء اللہ. تھینک یو. وائس چانسلر کے طور پہ ججتی ہیں آپ ماشاء اللہ. تھینک یو. میڈم کہیے گا، آپ کی سسٹر بچپن سے کچھ اچھی یادیں، کچھ باتیں بچپن میں کیسی تھیں؟ شرارتی تھیں یہ سنجیدہ تھی شروع سے؟ یہ بہت اچھا بچہ، ویری نائس بیبی، اور بہت ہی بعد اب تک. اچھا، میں ڈانٹ دوں کچھ کروں، بہت ہی بعد.
वेरी गुड। हालांकि आजकल तो छोटे बच्चे नहीं कंट्रोल में आते, बिल्कुल वो नहीं बात सुनते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरी छोटी बहन है बस इतनी सी। अच्छा, ऐसे ही समझिए। अभी भी आपको उसी तरह ट्रीट करती हैं जैसे हाँ जी, बचपन में हाँ जी। बड़े बहनों को या बड़े भैया को करते हैं? मैं इनको बच्चों की तरह ट्रीट करती वही आप करती हैं ना, हाँ जी। लेकिन ये उसी तरह ताबेदार। हूँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखें, जब से वैसे भी बड़ी बहन थी, लेकिन जब से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है हाँ। तो ये मेरे लिए और भी ये मेरे और पेरेंट्स की जगह है। 27 साल हो गए अम्मी अब्बू की डेथ को, ओहो। तो मैं इस काम में हूँ। अच्छा, नहीं फिर तो रिश्तों की जो मोहब्बत है और ज़्यादा बढ़ जाती है ना, फिर जी। कदर भी बढ़ जाती है। हाँ जी और बड़े वो यादें जिन रिश्तों से को देख के अपने बुजुर्गों की बड़ों की यादें आ जाती हैं, यादें ताज़ा हो जाती हैं, बिल्कुल। ये तो बात उनकी अब होने और की ज़्यादा वजह मोहब्बत से उनसे बढ़ लामिया जाती ने है। इनको इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैडम, आपकी ग्रूमिंग में सबसे ज़्यादा हाथ किसका है? मेरे फादर का, नो डाउट अबाउट इट। मदर का, फादर का, दोनों का ही होता है। माएँ तो बेटियों की और तरह से करती हैं, लेकिन मेरी जो एजुकेशन में, ये जो मुझे कॉन्फिडेंस दिलवाने में, मेरी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन का, इस सारे का जो क्रेडिट है वो नो डाउट अबाउट मेरे फादर को जाता है। एक पर्सनल क्वेश्चन मैडम, जवाब देना चाहें तो ठीक है, ना देना चाहें तो कोई बात नहीं। आपने शादी क्यों नहीं की? गमे दौरान ने अगर फुर्सत दी तो एक दिन ए गमे जाना, तेरे उलझे हुए गेसू को सुलझाने भी आएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है मैडम, क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत गहरी बात है। वाइस चांसलर साहब आपके ऑफिस पहुंच चुके हैं, आइए आपको ऑफिस लिए चलें। मैडम, एक अदारा जिससे आप पढ़ती रही हैं, जिसमें उसी की वाइस चांसलर होना कैसा लग रहा है? आई फील ऑनर्ड, बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मैंने फ़र्स्ट ईयर में यहाँ में एडमिशन लिया था, मैंने उस वक़्त कभी सोचा भी नहीं था। पहली तो बात यह है कि उस वक़्त कॉलेज था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे असातिज़ा कराम की मेहनत और वालिदैन की दुआओं के साथ आज अल्लाह ताला ने ये भी नसीब में किया है कि मैं उसी इदारे की आज सरबराह हूँ। ये एक मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। मैडम, आपकी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का एक बहुत काबिल फ़ख्र तालीमी अदारा है, आप उसकी सरबराह हैं। इस अदारे के हवाले से व्यूअर्स को बताएंगे कि कितना बड़ा है, कितनी तादाद है, कितने प्रोफेसर्स होंगे यहाँ, और असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, अगर इतना वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपनी फैकल्टी के बारे में कुछ न कुछ कहिएगा, और क्या खसूसियात हैं इस अदारे की? ये ना सिर्फ फैसलाबाद की बल्कि पंजाब का एक बहुत बड़ा वुमेन का तालीमी इदारा है, और इसका हम रैंकिंग में भी देखें तो हमारी वर्ल्ड रैंकिंग में भी हम बहुत सारी वुमेन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप पे जाते हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ QS रैंकिंग है, दी रैंकिंग है, तो उसमें हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है अमंग ऑल द वुमेन यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, इवन इन एशिया एंड साउथ एशिया एज़ वेल। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंटली तकरीबन 13,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं, और हमारे पास 4 फैकल्टीज़ हैं, और उन 4 फैकल्टीज़ में हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जिनमें BS है, ADP है, MPhil है और PhD भी है, हम ये सारे डिग्री प्रोग्राम्स जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। वी हैव गॉट 30 डिपार्टमेंट्स, और माशाल्लाह सब में ही बहुत क्वालिफाइड हमारे पास फैकल्टी मौजूद है। वी हैव गॉट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, हमारे पास 150 जो है तकरीबन रेगुलर फैकल्टी है। उसके साथ साथ हम काफ़ी कॉम्पिटेंट विजिटिंग फैकल्टी को भी हायर करते हैं। अभी फैसलाबाद में आपके अदारे को इसके शायान शान अभी आपको बिल्डिंग की ज़रूरत होगी, जी जी मज़ीद जितनी तादाद ख़वातीन की, बच्चियों की यहाँ आ रही है, जी जी तो एक न्यू कैंपस भी आपका बन रहा था। जी। इसमें यह था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली इदारा ग्रो कर रहा है, तो ये ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा था, बल्कि जितने हमारे पास एप्लीकेंट्स बच्चियाँ आती हैं, हम सारों को एडमिशन्स नहीं दे पाते इसी कंस्ट्रेंट की वजह से। तो उसके लिए हमें 396 एकड़ लैंड जो है वो खुरड़ियाँ वाला बाईपास के पास एलोकेट हुई है, जहाँ पर HEC फंडेड हमारा जो है वो प्रोजेक्ट
چل رہا ہے جس میں فارمیشن آف 2 ہاسٹلس ہے، ایک ایکیڈیمک بلاک ہے اور ایک ایڈمن بلاک ہے، اور جبکہ اس میں ہماری جو ہے وہ ایکسٹرنل جو ہے وہ کام بھی ہو رہا ہے جس میں ہمارے روڈز ہیں، سیوریج کا کام ہے، وہ ہم اپنے اون سورسز سے بنا رہے ہیں اس میں۔ بلکہ میں آپ کو ایڈ آن کروں گی کہ وہ بڑا بیرن سا لینڈ تھا اور سوائل بھی اس کی کلٹیویشن کے قابل نہیں تھی۔ ہمارے امپلائیز نے اس پہ بڑی محنت کی ہے اور ہم نے اس کو ایکسپیریمنٹل پرپز کے لیے لیا ہے، لیکن اس دفعہ ہم نے اس کے اوپر ویٹ کی سوئنگ بھی کی ہے اور کنولا کی سوئنگ بھی کی ہے۔ ہم نے فرسٹ ٹائم جو ہے یہ ایکسپیریمنٹ بھی کیا اور ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا گیا ہے۔ بحیثیت کالج، گورنمنٹ کالج برائے خواتین مدینہ ٹاؤن بہت بڑا نام تھا پنجاب میں، اس کے بڑے جو ٹاپ کے کالجز ہوتے تھے خواتین کے، لڑکیوں کے، ان میں شمار ہوتا تھا۔ جی، یونیورسٹی بننے کے بعد ابھی گریجولی گرو کر رہا ہے، رائٹ۔ لیکن کب تک آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتنا عرصہ اور لگے گا کہ اس کو بہت بڑا نام پورے پاکستان میں اس کا ایک بن جائے؟ رکاوٹیں کیا ہیں؟ آپ کی گورنمنٹ سے توقعات کیا ہیں؟ تھوڑا سا آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم نیو کیمپس کی طرف جائیں گے تو یونیورسٹی کے پاس اپنے اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ ڈیولپمنٹ کے کام کے لیے جا سکے۔ اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی فنڈنگ کی ضرورت ہوگی، جس میں HEC نے ہمیں 1260 ملین جو ہے وہ دیا تھا، جس سے ساتھ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ رن ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی بچیوں کی یونیورسٹی ہے تو ان کو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت جتنی ہیں اس کو ہم نے اپنے اور سورسز سے میں نے اور انہانس کیا ہے۔ ہم نے اپنے فلیٹ میں 2 اور بسز جو ہیں وہ ڈالی ہیں، تو گورنمنٹ سے یہ بھی ہوگا کہ ہمیں اگر بچیوں کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے اگر ہمیں بسز یا کوسٹرز اور پرووائڈ کر دیں تو دیٹ ول بی ویری ہیلپ فل فار دیم۔ اب جو خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہیں تو میرے خیال ہمیں انشاءاللہ توقع نہیں، ہمیں آئی ایم کانفیڈنٹ کہ وہ خاتون ہوتے ہوئے خواتین کے ادارے پہ انشاءاللہ جو ہے وہ اور توجہ دیں گی۔ لیکن جہاں تک ہم تعلیمی یا تحقیقی اس کو طور پہ دیکھیں تو ماشاءاللہ ہمارا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت اچھے گریڈز کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہمارے ایلومنائز کی بہت ریناؤنڈ جگہ پہ پلیسمنٹس ہیں۔ آپ ہمارے جو ایلومنائی ہے وہ ہم نے پچھلے دن میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ وائس چانسلرز ہیں، دے آر ان آرمڈ فورسز۔ آپ چیمبر میں دیکھیں، ویمن چیمبر میں تو ہماری ایلومنائی ہے، ریناؤنڈ سرجنس ہیں۔ آپ جنہوں نے یہاں سے FSC کی ہے وہ بہت اچھے انجینئرز بھی ہمارے میں آتی ہیں، ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی میں ہمارے ایلومنائی ہیں، تو ہماری ایلومنائی کی ماشاءاللہ بہت اچھی پلیسمنٹ جا رہی ہے۔ ابھی میڈم جو آپ کے جو جدید علوم ہیں آج کے دور کے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، جی جی، بہت زور ہے اس پہ آج کل، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، تو جدید علوم پر بھی فوکس ہے؟ بالکل، مستقبل قریب میں ایسا رکھتی ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس آلریڈی کمپیوٹر سائنس اور IT میں ہمارے پاس آلریڈی BS ہمارا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہم نے AI، سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا سائنس میں ہم نے انیشلی ٹرائل بیسس پہ ADB پروگرام جو ہے وہ انیشیٹ کر لیا ہے۔ حیثیت وائس چانسلر آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ یونیورسٹی کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ highly skilled students who are not only job seekers but they should be job providers. They have got good moral and ethical values. They should be equipped with all the things which are required in the modern world. اس کے لیے میں نے ایک انیشیٹو جو لیا، ہمارے پاس آپ کو پتہ ہوگا پنجاب گورنمنٹ کا ایک پروگرام تھا ای روزگار، وہ انہوں نے کوئی 1.5 سال پہلے ہمیں ہینڈ اوور کر دیا۔ پہلے وہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اس کو رن کرتا تھا۔ بچیوں کو ماڈرن ٹیکنالوجی سے اکوپ کرنے کے لیے ہم نے اس کو کیا کیا ہے کہ اٹ از اے پارٹ آف سلیبس، ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ ہو ہیز ٹو گاٹ ڈگری فرام دس یونیورسٹی، اسے وہ کورس کرنا ہوگا۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچیاں اگر ان کو کوئی جاب نہ ملے، بعض کے فیملی حالات ایسے ہو جاتے ہیں وہ باہر نہیں جا کے جاب کر سکتی، تو ایون وہ گھر بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ پر، اپنے موبائل پر وہ ایک اچھی ہینڈسم ارننگ جو ہے وہ کر سکتی۔ میڈم آپ نے کب جوائن کیا تھا، اور اگر ہم ویورز کو بتانا چاہیں کہ آپ اپنے حوالے سے کچھ بتائیے کہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے کیا کچھ کیا آپ نے؟ میں نے 1994 میں ایز لیکچرر اس کالج میں جوائن کیا، اور پھر اس کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر تھرو پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ میری انڈکشن ہوئی۔ 2013 میں جب یہ یونیورسٹی اپ گریڈ ہوئی تو میں نے ایز اے فرسٹ ایسوسیٹ پروفیسر آف دس یونیورسٹی جوائن کیا۔ اس کے بعد آئی واز دا فرسٹ پروفیسر آف دس یونیورسٹی، آئی ایم دا فرسٹ پرو وائس چانسلر آف دس یونیورسٹی ایز ویل۔
تو مجھے نہ صرف اس ادارے کی ہیڈ ہونے کا ہے، مجھے اس ادارے کے تمام پورٹ فولیوز پہ فرسٹ رہنے کا بھی اعزاز حاصل رہا ہے۔ میں اس یونیورسٹی کی پہلی ڈائریکٹر ایڈوانس اسٹڈیز 10 سال میں نے کام کیا، اور میں نے رجسٹرار کے طور پہ کام کیا۔ میں آپ تو اس کی نیٹی گریٹی سب کچھ جانتی ہیں، پوری یونیورسٹی کا آپ سب کچھ، آپ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور اس حیثیت میں جب آپ پھر وائس چانسلر کے طور پہ دیکھ رہی ہیں معاملات، تو آپ کو تو بہت نسبتاً آسانی ہوتی ہے۔ آسانی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مجھے میرے ایک ایک امپلائی کا، ایک ایک اسٹوڈنٹ کا، ایک ایک فیکلٹی کے کیا ایشوز ہیں وہ ہوتے ہیں، اور میں پھر اس لیول پہ جا کے ان کو سالو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے امپلائیز کو مجھے آ کے بتانا نہیں پڑتا کہ ہمارے یہ مسئلے مسائل ہیں۔ ڈاکٹر سلمیٰ شاہد صاحبہ موجود ہیں، ڈائریکٹر ایکڈیمکس، ان سے وائس چانسلر صاحبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کہیے گا کچھ، کیا کہیں گی ان کی شخصیت اور ان کی جو پیشہ ورانہ اہلیت ہے، صلاحیت ہے آپ کی نظر میں؟ تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی، میری ٹیچر بھی ہیں، یہ میں نے سارا کچھ انہی سے سیکھا یہاں کام کرنا۔ اسپیشلی میڈم کا جو ایک ویمن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، میڈم فیمیل اسٹوڈنٹس کو بہت سپورٹ کر رہی ہیں، اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے میڈم کی سپورٹ، میڈم کا ایک جو ان کا ویژن ہے فیمیل اسٹوڈنٹ کو آگے لے کے جانے کا، اسپیشلی ہماری بچیوں کو ایک مین اسٹریم میں لے کے آئیں، سوسائٹی میں رہنے کے، انڈیپینڈنٹ ہونے کے جو قابل بنانے کا میڈم کا ویژن ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے۔ اسی سلسلے میں میڈم نے بہت سارے نئے ڈگری پروگرامز یہاں پہ سٹارٹ کیے ہیں، جس میں سے کچھ ایسے پروگرامز ہیں جو بالکل ہمارے ایڈوانس ریسرچ میں آتے ہیں۔ ڈاکٹر سعدیہ عاصم، ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، میڈم کہیے گا۔ میڈم کا ویژن ہمیشہ یونیورسٹی کو اپلفٹ کرنے کا تھا۔ ہمارے پاس نیو کیمپس میں 375 ایکڑ کی لینڈ جو ہے ہمیں گورنمنٹ نے ایلوکیٹ کی ہے، اور اس پہ کنسٹرکشن کی پروسیس میڈم کی پریزنس میں بہت زیادہ تیزی سے چل رہا ہے۔ وہاں پہ ہمیں ایچ ای سی کے تھرو فنڈنگ ملی ہے، اور ہمارے پاس 1.26 بلین کا پروجیکٹ اویلیبل ہے۔ اس میں فنڈنگ اتنی تیزی سے ہمارے پاس آ رہی ہے کہ ہم نے اپ ٹل ناؤ 375 جو ہے وہ یوٹیلائز کر لی ہیں ملینز۔ وہاں پہ ہم ایک ایکڈیمک بلاک بنا رہے ہیں، ایک ایڈمن بلاک بنا رہے ہیں، اور 2 گرلز ہاسٹل بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نوشین سید صاحبہ، آپ ڈین فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز ہیں، کہیے گا جی کچھ۔ میڈم کی پرسنالٹی کی ایک اور بات جو ہم سب اپریشیٹ کرتے ہیں، میڈم ہمیں امپاور کر دیتی ہیں، میڈم ہم لوگوں کو آنر دیتی ہیں۔ ہم کبھی بھی لیڈرشپ جو ہے وہ وداؤٹ امپاورمنٹ امپاسبل ہے۔ میڈم کی پریزنس میں ہمیں یہ فیل ہوتا ہے، انہوں نے ہمیں ایک دفعہ ٹاسک دے دینا وہ والی بات نہیں ہے جو ایک کسی کو اسٹیبل کر دینا اور آپ نے کہنا کہ جی ہر کام پوچھ کے کیا جائے۔ انہوں نے ہمیں اتنا امپاور کر دیا ہے کہ ہم بس سٹارٹ ان سے لیتے ہیں۔ My name is Dr. Asma Khalid. I'm looking after the quality enhancement cell. From first day, جب سے میں ایڈمنسٹریشن میں آئی ہوں انڈر ہر گائیڈنس، میں نے کوالٹی انشورنس ان سے ہی سیکھی ہے۔ کوالٹی انشورنس میں ہم نے جو بھی اسٹیپس لینے ہوتے ہیں، مجھے ان کی طرف سے بہت سپورٹ تھی شروع سے، پہلے دن سے۔ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں ڈائریکٹر کوالٹی انہینسمنٹ سیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم پروفیسر ڈاکٹر سائمہ اکرم اینڈ آئی ایم ریپرزینٹنگ دا سائنس فیکلٹی اینڈ ورکنگ ایز کوآرڈینیٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ I have this opportunity to talk about Professor Dr. Zillehma Nazli. So I would like to emphasize that she is fully equipped with all the qualities that a Vice Chancellor should have in her. ڈائریکٹر میڈیا مس امارہ بھی موجود ہیں، کچھ ویوز ان کے بھی۔ سب سے بہتر جو بات مجھے آج کل میں لگ رہی ہے وہ میڈم کی طرف سے سوشل آؤٹ ریچ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز۔ میں سمجھتی ہوں اکیڈیمکس میں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ایز پر پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، لیکن جو ایک ریڈیکل انیشیٹو لیا میڈم نے وہ یہ لیا کہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں اپنی یونیورسٹی کے جتنے ملازمین ہیں ان کے بینیفٹ کے لیے میڈم نے بہت ریگرس انیشیٹوز لیے ہیں۔ میرا نام رخسانہ بلوچ، کوآرڈینیٹر ہوں میں ہیومینٹیز اینڈ لینگویجز کی۔ اور میڈم کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گی کہ جیسے بہت سارے لوگوں نے بہت سی چیزیں بتائیں، لیکن ایک چیز جو ان میں کہ میڈم سب کو
मौका देती हैं कि वो अपने आप को जो है अपनी बात कर सकें और अपने आप को अपनी जो एबिलिटीज़ हैं वो ज़ाहिर कर सकें. ये बहुत अच्छी बात है उनमें. और मैं एक शेर मैडम के लिए कहूँगी कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा मुनीर और मैं काम कर रही हूँ एज ए डायरेक्टर ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन. हमारे ऑफिस का ये काम होता है कि हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करना है, अपनी रिसर्च को एनहांस करना है. और मैम के ही विज़न एक और ये भी है कि हमने अपनी रिसर्च को मज़ीद फ्लरिश करना है, जिसकी एक ये मिसाल भी है कि हमने नेशनल के साथ साथ डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी MOU साइन किए हैं, जिसमें हमारी रिसर्च फ्लरिश होगी और स्टूडेंट्स को उससे बेनिफिट होगा. मैडम, आपकी कोलीग्स, आपकी सीनियर टीम मेंबर्स जो पूरी यूनिवर्सिटी की क्रीम है, और इसके अलावा जो आपके फैकल्टी मेंबर्स यहाँ नहीं बैठे हुए, ओवरऑल अपनी टीम के हवाले से, यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के हवाले से आप क्या कहेंगी? आप किस हद तक मुतमईन हैं इनकी परफॉर्मेंस से, इनकी अहलियत सलाहियत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस वक्त जो हमारे पास लोग बैठे हुए हैं ये हमारे डीन्स और डायरेक्टर्स हैं. हमारी जो यूनिवर्सिटी चलाने के लिए 2 स्ट्रीम्स हैं, एक आपकी एकेडमिक्स की है और एक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की है. एकेडमिक्स को हमारे कोऑर्डिनेटर्स देखते हैं, जिनमें हमारी प्रोफेसर डॉक्टर साइमा अकरम हैं, डॉक्टर रुखसाना है, मैडम नौशीन है. ये मुख्तलिफ़ फैकल्टीज़ को एज अ डीन हेड करती हैं और सारा एकेडमिक्स को देखती हैं. ये बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी आपको फ्लरिश होती नज़र आ रही है, हमारे बच्चियों की अचीवमेंट्स हैं, नो डाउट इनकी मेहनत का नतीजा है. दूसरी तरफ अगर मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, डॉक्टर सलमा हैं एकेडमिक्स को देखती हैं, डॉक्टर सादिया हैं ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को, डॉक्टर आसमा QEC को, डॉक्टर हीरा रिसर्च को देखती हैं. और इसके साथ साथ हमारे प्रिंसिपल ऑफिसर्स जिनमें आपके रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, ट्रेजरर हैं और बाकी हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जो अलाइड हैं, जैसे हमारा परचेज़ हो गया, ये सब इन कोलैबोरेशन काम करते हैं. चूँकि यूनिवर्सिटी में सिर्फ एजुकेशन नहीं है, बहुत से और दूसरे काम भी हैं. तो अगर ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिल के काम ना करें तो यूनिवर्सिटी तरक्की नहीं कर सकती. दे आर माई स्ट्रेंथ, ये मेरे बाजू हैं. इन्हीं की मेहनत है जो हमें बाहर नज़र आती है, हमारे बच्चों के साथ, हमारी रैंकिंग में, हमारी यूनिवर्सिटी के नाम के लिए भी डेफिनेटली ये सब हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो मेहनत से काम करते हैं. और मैं उसमें इन टीम को, अपनी जो हेड्स बैठे हैं उसके साथ साथ मैं अपने वर्कर्स को भी उतना ही अप्रिशिएट करूँगी, चाहे वो मेरे A1 ग्रेड का कोई PN, कोई नायब कासद या माली है या स्वीपर है, इसलिए कि वो अपने हिस्से का काम कर रहा. और वाइस चांसलर, आपके शब व रोज़ जो हैं, एक तो हम आपको देखा, आपसे मिले, आपकी बातें सुनी, आपके जहन में 24 घंटे क्या चलता रहता है? बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी पर्सनल लाइफ को देखती हूँ, वो भी देखती हूँ. यूनिवर्सिटी के लिए मेरा पैशन है एक, मतलब यूनिवर्सिटी इज़ माई पैशन. ये स्टूडेंट्स मेरा पैशन है, ये एम्प्लॉयज़ मेरा पैशन है. और आप यकीन शायद ना कर सकें, इवन मैं जब सो भी रही होती हूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी के मसाइल या इश्यूज़ या मुझे जो स्टेप्स लेने होते हैं वो नींद में भी आ रहे होते हैं. और मैंने हमेशा अपनी साइड टेबल पे एक छोटा पैड और पेन रखा हुआ होता है. मेरी बाज़ दफ़ा आँख खुलती है और मैं उसी वक्त वो जो है पॉइंट नोट करती हूँ. तो मैं बहुत पैशनेट हूँ इसके बारे में. आपको शायरी से भी कोई शगफ है? बहुत ज़्यादा. अब टाइम कम मिलता है, लेकिन जब मिलता था तो मैं बहुत शायरी मैंने पढ़ी भी है, मैंने बैतबाजी के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया है. और अब ज़रा मसरूफ़ियत की वजह से कम पढ़ना होता है, लेकिन किसी ज़माने में जब थोड़ी सी फ़रागत होती थी तो बहुत पढ़ती थी.
ہے اور اس میں ایبسٹریکٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن کیے ہوئے ہیں. بچے ڈفرینٹ کام کرتے ہیں, انٹیریئر ڈیزائن کرتے ہیں اور ساتھ پلانز وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں اور بیسکس بتائی جاتی ہیں کہ سرفیسز کے جو سمبلز وغیرہ ہیں وہ کس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں. ہم نے کنسیپچول فوٹوگرافی کی اسائنمنٹ اسٹوڈنٹس کو دی ہوتی ہیں اور اس میں ہم بیسک جو ہے ٹریڈیشنز جو ہیں ان کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ایک اسائنمنٹ تھی, جس میں اسٹوڈنٹس نے بہت اچھی ویڈیوگرافی میں کام کیا اور اس میں یوزلی فوٹوگرافی, ویڈیوز, فریمز اور ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس نے ٹریڈیشنلس کے اوپر ڈفرینٹ پرندہ ہے ہمارا, چوڑیاں ہیں اور جس طرح پائل ہے, ساڑی ہے, مہندی ہے, ان کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کا جو ہے وہ ویڈیوز کے تھرو کام کیا اور کسی نہ کسی ایک برانڈ کو ساتھ انہوں نے اٹیچ کر کے اس کی کیمپین کی ہے. میڈم آپ چند الفاظ کہیے. جی, اس یہ تو بڑا زبردست آپ کا شعبہ ہے. ایک تو بچوں کا کریٹیوٹی سامنے آتی ہے, بڑا زبردست ورک دیکھا ہم نے, بہت اچھا کام ہے بچوں کا. ان میں مختلف گیلریز, فخر آپ کا جی, اس مختلف گیلریز میں ان کا ڈسپلے بھی ہوتا ہے. وہاں بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے ان کا جو یہ ماسٹر پیس ہیں وہ سیل بھی ہوتے ہیں. تو بچے اپنی ارننگ بھی کرتے ہیں اور نام بھی کماتے ہیں اور ان کو کسی جاب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے فوری طور پہ. زندگی کا سب سے خوش کن لمحہ کون سا تھا؟ میری زندگی کا سب سے خوش کن لمحہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی. چونکہ میرے فادر کو بہت شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور میں جسٹ 2 مارکس سے میرا میرٹ میں نام نہیں آ سکا تھا, تو ان کو بھی بڑا تھا اور مجھے بھی بڑا تھا. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اگر ادھر نہیں ہوا تو جسٹ پروسیڈ فار پی ایچ ڈی. تو جب میرا پی ایچ ڈی کا جس دن میرا ہوا تو دیٹ واز دا موسٹ. اور سب سے سیڈ لمحہ؟ وین آئی لاسٹ مائی پیرنٹس, جب میں نے اپنے والدین کو کھویا. کہ مین گراؤنڈ پہنچے ہیں جہاں ایک بہت خوبصورت ٹریک بھی ہے, جہاں اسٹوڈنٹس بھی واک کرتے ہیں, اس میں کھیلتے بھی ہیں, اور میڈم کو بھی جب کبھی موقع ملتا ہے تو یہاں واک کرنے کے لیے آ جاتی ہیں. آئیے آپ کو کرتی ہوں. جی, کوشش کرتی ہوں کہ ریگولرلی کروں. صبح کو تو خاص طور پہ, چونکہ ہم نے یہ بچوں کے لیے ہمارے مین گراؤنڈ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ جاگنگ ٹریک بھی بنایا ہوا ہے کہ بچیاں جو ہے, کچھ ہماری فیمیل فیکلٹی ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے, ان کو بھی ٹائم ملے تو وہ یہاں پر ضرور جو ہے وہ واک کرتی ہیں. میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں 2 ٹائم تو ضرور کروں, لیکن 1 ٹائم اگر ہو جائے تو مصروفیت کی وجہ سے, کیونکہ بچیوں کو ایک ہیلدی مائنڈ کے لیے ایک ہیلدی فزیکل باڈی ضرور ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے نہ صرف یہ جاگنگ ٹریک بنایا ہوا ہے, بلکہ بچوں کے لیے اور فیمیل فیکلٹی کے لیے ہمارے پاس ایک پراپر جم کی سہولت بھی میسر ہے. ڈگریاں بڑھ گئی ہیں, تعلیم کم ہو گئی. وہی جو میں نے بات کی تھی نا, تعلیم صرف ڈگریوں کا نام نہیں ہے, تعلیم رویوں کا نام ہے, تعلیم ہمارے ایٹیچیوڈ کا نام ہے, تعلیم ہماری سوشل نیٹ ورکنگ کا نام ہے, تعلیم ہماری اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اوڑھنے پہننے کا نام ہے. تو ہم ڈگریاں لے رہے ہیں, ہم تعلیم نہیں رہ سکتے. ضروری نہیں کہ جس کے پاس ڈگری ہو وہ تعلیم یافتہ بھی ہو, اور ضروری نہیں کہ جو تعلیم یافتہ ہو اس کے پاس ڈگری ہو. تو اس لیے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, ہم ڈگریاں لے رہے ہیں اور ڈگریاں ہی دے رہے ہیں, ہم نہ تعلیم دے رہے ہیں نہ ہم تعلیم لے رہے ہیں. میڈم, آپ کو لٹریچر سے بہت شغف ہے, کوئی پسندیدہ شعر؟ امجد اسلام امجد کی ایک چھوٹی سی نظم ہے, بیچ میں غلط بھی ہو سکتی, دیر ہو گیا. زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں, وقت کی روانی ہے وقت کی گرانی ہے, سخت بے زمینی ہے سخت لامکانی ہے, ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے, تم کو جو سنانی ہے بات گو ذرا سی ہے, بات عمر بھر کی ہے, اور عمر بھر کی باتیں کب 2 گھڑی میں ہوتی ہیں. وقت کے سمندر میں ان گنت جنزیریں ہیں بے شمار موتی ہیں, بات اس دیے کی ہے آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا, بات رت جگہ کی ہے راستے میں کیسے ہو, بات تخلیے کی ہے اور تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے, پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے, ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں
تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب. یوں ہی چلتے چلتے ایک اسکول کو دیکھ کے میڈم نے کار روکنے کے لیے کہا. یہ سیکرڈ ہارٹ ہائی اسکول ہے اور پہلے اس کا نام یہی تھا. آج کل کانوینٹ کا اضافہ ہو گیا ہے، سیکرڈ ہارٹ کانوینٹ ہائی اسکول. یہاں سے میڈم نے میٹرک کیا ہے. کچھ یادیں ان کی جانتے ہیں. جی میں نے یہاں سے میٹرک کیا. بہت اچھا لگتا ہوگا یہاں سے جب آپ کبھی گزرتی ہوں گی. ہاں جی، پہلے وہ تو اسکول میں دور کی یادیں آپ کے ذہن میں بہت آتی ہیں؟ زیادہ، ابھی بھی میری سارا ارلی چائلڈہڈ یہیں پر گزرا ہے اور بہت اچھی جو تربیت کا جو میں کہتی ہوں عنصر ہے وہ اسکول سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میرے اسکول کا بھی اس میں بہت رول ہے. میں اپنی ان ساری ٹیچرز کو جو میری اسکول کی ٹیچرز تھیں، ان ساری سسٹرز کا جو ہے وہ مشکور ہوں کہ انہی کی آج تربیت کی وجہ سے میں یہاں ہوں. یہاں سے ہی میری جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے زندگی کا آغاز ہوا. اپنی بہت پرانی دوست پروفیسر سعدیہ فضل سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچے. پروفیسر سعدیہ فضل صاحبہ کے گھر پہ موجود ہیں. میڈم کی بہت پرانی دوست ہیں، خصوصی طور پر ان سے ملنے کے لیے آئی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ میڈم کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں. میڈم کچھ کہیے گا. آپ کی فرینڈ، ناؤ وائس چانسلر گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد. السلام علیکم. میڈم ڈاکٹر ذلِ نازلی، پروفیسر ڈاکٹر ذلِ نازلی یہ انتہائی محنتی اور جو ان کو عہدہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی کاوشوں کے اور ان کی محنت کے، اور انہوں نے بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا اور یونیورسٹی کو بہت خدمات سر انجام دیں یونیورسٹی کے لیے. میڈم کی کچھ اور فرینڈس بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. کچھ کہیے گا جی. فرسٹ انٹروڈیوس یور سیلف پلیز. السلام علیکم. میں پروفیسر فرزانہ ہاشمی ہوں. میں 35 ایئر سرو کیا ہے ادھر گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں. ڈاکٹر ذلِ ہما کے ساتھ ہمارا ساتھ بہت پرانا ہے، 25 سال سے زیادہ کا یہ ساتھ ہے اور یہ دوستوں کی دوست ہیں اور بہت اچھی ٹیچر ہیں. اور میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ میری بیٹی جو ہے یہ اس کی بھی ٹیچر رہی ہیں اور ہمارا جو ساتھ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. اور یہ چونکہ گراس روٹ لیول سے جانتی ہیں یونیورسٹی کے مسائل کو، اس لیے جب یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہے تو یونیورسٹی کے معاملات میں کافی بہتری آئی ہے. میڈم آپ بھی کچھ کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ڈاکٹر عفاف ابراہیم. تو میڈم میری فرینڈ بھی ہیں اور بینگ ہمارا سبجیکٹ بھی ایک ہے، تو 20 ایئرس ہم نے ایز اے کولیگ بھی جاب کیا ہے. تو ہمیشہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اسپیشلی میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے ان سے. ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور بہت ہارڈ ورک ہے. مطلب شی ریئلی ڈیزرو وٹ شی از ناؤ. تو انہوں نے ہمیشہ شی ہیز اے ویری لاٹ پیشن فار ہر اسٹوڈنٹس، فار انسٹیٹیوشن، اور پھر ان کا ویژن بھی بہت براڈ ہے. ناؤ فائنل ورڈز فرام وردی وائس چانسلر میڈم ذلِ ہما نازلی. میڈم کہیے گا، آپ کی کلیگ، آپ کی فرینڈس بہت خوبصورت جذبات، بہت بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا، اور پھر ویورز کے لیے لاسٹ ایک میسج کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے لیے اتنی اچھی باتیں جو ہے وہ کی ہیں. اصل میں آئی ایم ویری سینسٹیو فار مائی ریلیشنس، چاہے وہ میرے خون کے رشتے ہوں یا دوستی کے رشتے ہوں. میں ان کے لیے بہت ہی سینسٹیو ہوں اور میں جتنی مرضی مصروف بھی ہوں میں ان کے لیے ہمیشہ ٹائم بھی نکالتی ہوں. اور ان کے لیے مجھے ہوتا ہے کہ 100% نہ ہو تو کم از کم 90% میری اویلیبلٹی ضرور ہو. تو میری تو اپنے یہ تو اس وقت 3 نمائندہ بیٹھے ہیں، لیکن میری اپنے سارے دوستوں کے لیے، اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے آئی ہیو گاٹ اسٹرانگ ٹائز، اور میں اس کو اپنی مصروف زندگی میں بھی جو ہے وہ کیری کرتی ہوں. ریگارڈنگ کہ میسیج اگر میں دوں، میسیج میرا جو ہے وہ ہماری ینگ جنریشن کے لیے ہے کہ ہمیں ایک نہ صرف تعلیم نہیں حاصل کرنی، ہمیں ایک اچھا شہری بننا ہے، ہمیں ایک ٹرو پیٹریوٹک پاکستانی بننا ہے.
اس کے لیے ہمیں اپنی مورل اور ایتھیکل ویلیوز کو امپروو کرنا ہے، ہمیں اپنی ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تمام نیگیٹو سوچوں، تمام نیگیٹو ایکٹیویٹیز کو بالائے طاق رکھ کے ہر چیز سے اوپر جا کے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ادارے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ میڈم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ یہ تھی وائس چانسلر جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر ذل ہما نازلی۔ آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کے بارے میں ان کے کلیگز کی، ان فرینڈس کی باتیں سنی، یقیناً بہت کچھ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔